अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, इलेक्शन तो हो रहे हैं, 8 फरवरी को हो रहे हैं। एक मरहला ये तो कम अज़ कम तय हो चुका है, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, तारीख आ गई एंड एवरीथिंग। अब जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे हैं, आज आखिरी दिन। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी चीज़ है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, क्या वो आज़ादी हासिल है जो आज़ादी हासिल होनी चाहिए, या एक फंडामेंटल राइट होता है, या उसके अलावा जो आज़ादी हासिल होती रही है क्या उतनी भी हासिल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी रह गई बात कि कौन सी जमात किस तरह से होगी, क्या सीट एडजस्टमेंट होंगे, क्या सिनेरियो होगा, किसके हिस्से में क्या आएगा, हुकूमतें कौन करेगा। कुछ लोगों को तो कहना ये भी है, जैसे जो दीगर पार्टीज़ हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रही है। तो कुछ लोगों का तो कहना ये है कि इलेक्शन की आप ये तकलीफ भी ना करें, बट एनीवेज वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मगर सूरत हाल इससे कतई मुख्तलिफ नज़र आ रही है। जहाँ तक हालात वाक़यात जो है वो कानूनी या मामलात अगर हम कह दें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसको कलअदम करार दिया गया और उसके बाद उनसे बल्ला छीन लिया। अब एक और कानूनी जंग है कि वो किस तरह से लड़ेंगे और किस तरह से ये चीज़ होगी। तो ज़रा इस तमाम सिनेरियो पर एक आज तज्जियाती प्रोग्राम हमने मुरतब किया है और जो हमारे साथ मेहमान है, सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से नज़ीर अली साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट, हसन अयूब खान साहब, सीनियर एनालिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अच्छा, जो चीज़ हम देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा शायद हम मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो कहीं कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, कहीं किसी को वापस भेजा जा रहा है, किसी को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सारे जो मामलात हैं सबसे ज़्यादा ये पंजाब गवर्नमेंट की अंडर द नोज़ हो रहा है। अब क्या ये सूरत हाल है? कल बड़ा वायरल रही जो मोनी सलाई की जो वाइफ थी, एहलिया थी, वो जब गई या उनके साथ जो हुआ वो तमाम मीडिया ने नशर किया। एक छोटा सा क्लिप है, ज़रा देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम कुछ बाकायदा शुरू करते हैं। अच्छा माज़रत, परवेज़, मुझे करेक्ट भी किया गया, परवेज़ इलाही साहब की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एहलिया, मोनिस इलाही की वालदा। अच्छा, उसके बाद एक और वाक़या पेश आया जो कि काफ़ी शाम में हुआ। लतीफ़ खोसा साहब जिन्होंने हाल ही में पीटीआई ज्वाइन की है, उनकी जो बहू शाइस्ता खोसा वो भी अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो फाइल करने गई, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और फिर हमने देखा कि रात का एक वीडियो भी रिलीज़ हो गई। आई डोंट नो किसने बनाई थी, लेकिन छोटा सा क्लिप है, वो भी देख लें। मैडम जाएंगी या आप जाएंगे? भागा ही जाएगा। भागा आप जाएं? आप जाएंगे। लेडी को बुलवाएं मैडम आप जाएं, आप जाएंगे। नहीं, भागा जाएगा ना वो यूनिफॉर्म अथॉरिटी। सारे पकड़ लो यार, कोई नहीं जाएगा। सारे गाड़ी बताओ, आगे हो जाओ सारे। चलो जी। क्या मतलब है? बात तो सुने। अब ये वाले हालात हैं, अगर ये वाले हालात हैं, पंजाब पुलिस ने उनको मोबाइल में डाला और सड़कों पे घुमाती रही, तो किस तरह से आगे मामला चलेंगे। ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप दोनों की इजाज़त हो, नज़ीर लगारी साहब दूर भी हैं, सीनियर भी हैं, उनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपने तो बड़ी डेफिनेटली बड़े इलेक्शंस देखे हैं, बड़ी तारीख आपने देखी है। ज़रा मुझे बताएं, ये वाले जो हालात हैं, ये इससे पहले कभी आपने विटनेस किए हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है कभी। अगरचे मेरे तमाम इंतखाबात पर सवालिया निशान मौजूद है और तमाम जो इलेक्शन हुए हैं 1970 से लेकर 2018 तमाम इंतखाबात के फ्रॉड, बोगस, धांधली ज़दा इलेक्शन होने पर मेरा यकीन है कि वो सब ऐसे ही थे। लेकिन अब जो है वो तमाम हदूद को पार किया जा रहा है। तमाम जो भी हमारी जिस तरह की भी समाजी रिवायात हैं, हमारी जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने हिस्ट्री बना रखा है, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रही है। मुझे अफसोस है कि जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है, वो किसी भी मुल्क की तारीख का हिस्सा नहीं है।
اور وہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس طرح سے اب یہاں پر ہو رہا ہے. اور اگر یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس، ریاست کے ادارے، ریاست کے لوگ یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں اور راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہے ہیں. اور یہ سب کچھ دنیا کو باور کرانے کے لیے ہے تاکہ آگے جو کچھ بھی ہو اس کے نتائج کے لیے یہ خود بھی تیار ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ماسٹرز کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف دھاندلی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو رہی ہے اور جو کچھ بہت آسانی سے لوگوں کو دیا جا سکتا تھا، الیکشن تھا، وہ نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اسی بات کو آپ کے آگے بڑھاتی ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی پر ابھی سے کوسچن مارک اٹھ رہے ہیں اور ابھی سے وہ کنٹروورشل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا جو ہم خواب ہے یا ہماری جو ایک خواہش ہے وہ کیسے ہوگی؟ میں تو یہاں پہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، ان کے گھر پہ ہوا، وہ تو میں یہاں پہ شاید ذکر بھی کرنا بھول گئی. کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے؟ یہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی آج سے نہیں شروع ہوا، ایک واقعات کا تسلسل آپ دیکھیں. ایشو یہ ہے کہ اب یہ جو سارا معاملہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں یہ اسی طرح جس طرح مغربی میڈیا جو ہے فلسطین کا کانفلکٹ رپورٹ کرتا ہے. جس دن پہلے دن حماس راکٹ پھینکتا ہے اس دن مغربی میڈیا میں آ جاتا ہے آج حماس نے راکٹ پھینک دیا. یہ جو آئین کے اوپر عمل درآمد یا جو آئین شکنی ہو رہی ہے مبینہ طور پہ، یہ 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو خود جمہوری جماعتیں ہیں ان کا اپنا اس میں کتنا کردار تھا. کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی وفاقی وزیر نے کہا ہے کھڑے ہو کے جی کہ فیصلہ آ گیا ہے یا آئین کہہ رہا ہے پھر آپ کروا لیں الیکشن؟ تو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر تو آپ نے ایک جماعت کو پورا ان کا بلے کا نشان واپس لے لیا. 2 صوبوں میں آئین کے مطابق الیکشنز نہیں ہوئے. کیا کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ چاہے وہ صدر مملکت ہوں، الیکشن کمیشن ہو، گورنر ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں. کیا پاکستان کی جو عدالت میں جب یہ مقدمہ چلا تو کسی کو کہا گیا کہ اس سے کوسچن پوچھا جائے گا، اس کو بلایا جائے؟ صرف جسٹس اطہر معین اللہ صاحب نے اپنے اضافی نوٹ کے اندر اس چیز کا کہا. تو جب آپ ایک اس روش پہ چل پڑتے ہیں نا تو پھر یہ اسی کا تسلسل ہے. اب یہ سنو بال ایفیکٹ ہے، وہاں سے جو آئین شکنی شروع ہوئی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے. اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، ہم بھی عرض کرتے تھے کہ خدارہ اس کو روک لیں، نہیں تو اس کی آگے جا کے اس نے کہیں پہ رکنا نہیں ہے. آج کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کل کچھ اور ہوگا. آج ایک جماعت کا ہو رہا ہے، کل دوسرے کا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اسی واقعات کا تسلسل ہے. اور جنہوں نے یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے ہیں، محسن نقوی صاحب، آج وہ میڈیا سے بات کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ مکمل ہو گیا، وہ منصوبہ مکمل ہو گیا. اور بھائی آپ کا منصوبوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی مین ذمہ داری یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن. ایک سال حکومتیں کریں گے تو پھر منصوبوں سے بھی تعلق ہوگا. وہی نا، ان کے ماتحت جو انتظامیہ ہے، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ جو ان کے ماتحت انتظامیہ ہے ان کے حوالے سے یہ شکایات ہیں. اور ریٹرننگ جو افسران ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ خط لکھے کہ محسن نقوی صاحب کے ماتحت جو پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اب تو یہ بالکل سب کے سامنے ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس عمل کو اتنا کنٹروورشل نہ بنائیں کہ پھر آگے جا کے مزید جو ہے استحکام آنے کے بجائے الیکشنز جو ہیں وہ ایک بحران کا استحکام کے شکار ہو جائیں گے. نیوب صاحب مجھے ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ میں حیران ہوتی ہوں کہ جب دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ابھی تو ہم پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں، جیسے اس حد تک نہیں ہوئے بٹ اینی ویز تھوڑا بہت جو بھی. جب 2018 کی بات کریں، جس سے اطہر معین اللہ صاحب نے بھی اس کا ریفرنس دیا تھا کہ آپ 2018 جیسے حالات چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی سے بات کریں تو کہہ رہے ہیں ہمارے دور میں بھی ہوا تھا. پی ایم ایل این سے بات کریں تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. لیکن کیا اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ضروری ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھی ہو؟ ہم اس سے سبق حاصل کریں گے یا ہم یہ کہہ کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مکافات عمل ہے؟ نہیں، کچھ تو مکافات عمل ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اس وقت جب ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو بہت جو خوشیاں منائی جا رہی تھی، بھنگڑے جو ہے وہ ڈالے جا رہے تھے، لیکن مذمت نہیں کی گئی. تو آج کیوں آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ دیگر جماعتیں آپ کی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی مذمت کریں؟ ایک چیز. دوسرا، اتنا ہو نہیں رہا جتنا واویلا مچایا جا رہا ہے. دیکھیں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس طریقے سے وہ بلال ورک صاحب کی ایک تصویر انہوں نے شیئر کی، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، گو کہ ان کی جو ہے بطور سیکرٹری جنرل جو ہے، ابھی تو وہ عہدہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن رہے ہیں، یعنی عمر ایوب صاحب، تو وہ ان کی تصویر شیئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایکچولی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب ان کی اہلیہ خود ٹویٹ کر رہی ہیں کہ مجھے بہت سی ٹیلی فون کالز ریسیو ہو رہی ہیں اور یہ ایسا واقعہ نہیں تھا، کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ناؤ ہی از ایبسولوٹلی فائن.
تو مطلب ایک چیز ہے, اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اس کی بھی ماضی میں یا تاریخ میں ہماری مثال نہیں ملتی. پاکستان میں ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے نیا ہوتا ہے. اب جس طریقے سے اب یہ اطہر بھائی بات کر رہے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی, تو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ایک تو یہ بتائیے گا کہ میں کہتا ہوں تمام لوگوں کی جتنی جماعتیں ہیں تمام کا پیپر ورک ہوتا ہے ماں سوائے جماعت اسلامی کے, لیکن کتنی جماعتوں کے اپنے اراکین ایکچولی اراکین جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کمپلین میں اگینسٹ الیکشن کمیشن کے اندر. اب آپ کو معلوم ہے کہ نورین کو اکبر ایس بابر کے ساتھ چلنے والی خاتون نہیں ہے, وہ نورین صاحبہ جو ہے وہ پرانی, یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ جو ایڈمرل صاحب ہوتے تھے پی ٹی آئی میں, جب 4 لوگ ہوتے تھے ان 4-5 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے جا کر, جو کہ اکبر ایس بابر صاحب سے الگ تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, عمران خان صاحب کے ساتھ تھی, انہوں نے جا کے اس کے اوپر سوال اٹھا دی. کیونکہ دیکھیں اب جو وکلا کی ایک فوج آ چکی ہے پی ٹی آئی کے اندر, انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا, اور جو پرانے درینہ کارکنان تھے ان کو بیسکلی بڑی تکلیف ہے اس بات کی. پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں, وکلا کے اندر بھی, ایون کہ جو آگے ایک فوج آئی ہے ان کے اندر بھی اختلافات چل رہے ہیں. تو یہ سچویشن جس طریقے سے پورٹرے ہو رہی ہے اس حد تک نہیں ہے. میں آپ کو بڑی یقین سے کبھی آپ نے سنا یا کبھی آپ نے دیکھا کہ نامینیشن پیپر چھین کے لے گئے ہوں کسی سے؟ بالکل ایسی بات اگر کوئی واقعہ ایک آدھ ہو چکا ہے تو آن سپاٹ کچھ ایکشن کا ریئیکشن ہوا ہے. آج میں اپنے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر, ایئر وائی کے اوپر, آپ ریٹ مت کر دیجیے گا, یہ تمام کے تمام جو کہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے وہ میں انشاءاللہ دے دوں گا. اچھا, ہاں وہ آپ دیکھ لیجیے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اتنی حقیقت نہیں ہے, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں کچھ اگر سپوزٹلی 5% 6% ہو رہا ہے تو اس کو 150% بیان کیا, اور وہ 5-6% پہ جسٹیفائڈ ہے. نہیں, وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کئی جگہوں کے اوپر جب وکلا چلے گئے 8-10, ٹھیک ہے, وہاں گئے اور جا کر آرو سے بدتمیزی کر دی, اور ابھی تک دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے, لیکن ایکچولی وہ جمع ہو چکے ہیں. اچھا, تو نذیر لغاری صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ یہ جو واقعات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, یہ موسٹ آف دیم جو ہے وہ پنجاب میں ہی ہو رہے ہیں, اور آپ کو علم میں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب کے یا جو نون لیگ ہے اس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ لاڈلا پلس کے اور الیکٹڈ کے بھی الزامات لگا رہی ہے. تو اگر یہ پنجاب میں ہی زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, سندھ میں مجھے علم میں نہیں ہے اگر اس قسم کے کوئی واقعات ہوئے ہوں, آپ تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے محسن نقوی صاحب ہیں یا اس میں کہیں پی ایم ایل این کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ نہیں, پی ایم ایل این کے پاس اگر اقتدار ہے تو ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں, اور اگر اقتدار کسی اور کے پاس ہے تو ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. واقعات کم ہوں, واقعات زیادہ ہوں, مگر واقعات ہوئے ہیں اور ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. فلاں سے کاغذات لے لیے گئے, فلاں سے کاغذات چھین لیے گئے, اور یہ نہیں چھینا جبکہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب یہ موجود ہے ایک چیز جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں, تو ہمیں اس کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا ہے کہ جناب یہ موجود ہے. لیکن یہ بات بھی میں اس کو بھی ایگری کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر چیزوں کو ایگریگیٹ کیا جاتا ہے, بڑھایا چڑھایا بھی جاتا ہے, اور اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کی روایات کے مطابق نہیں ہوا ہے. پاکستان میں یہ روایات نہیں تھی. سوشل میڈیا میں جو کچھ ہوا ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کیا میں اگر ایک ٹویٹ کرتا ہوں تو اس کے اوپر کم از کم مجھے تو سینکڑوں گالیاں پڑ جاتی ہیں؟ تو یہ بھی ایک رویہ آیا ہے, یہ بھی ایک طرز عمل آیا ہے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ طرز عمل جو ہے ایک رویہ فاشزم کا ہوتا ہے. ہم آج 2030 کے قریب جا رہے ہیں, لیکن 2027, 28, 29, 30 میں جب 1927, 28, 29, 30 کے جب اس دور میں فاشزم پرواہ چڑھ رہی تھی, جب ہٹلر آ رہا تھا اور ہٹلر کی نازی پارٹی اور میسولونی کی پارٹیاں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی تھیں, تو ان کے یہی رویے تھے جو آج کل سوشل میڈیا پر رویے سامنے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. ہم کسی بھی طور پر ہم جمہوریت کے نام پر غیر جمہوری عمل کو کبھی بھی اون نہیں کریں گے, اور ہم ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں ایسے طرز عمل کی. اور ہم پی ٹی آئی کے جو غیر آئینی غیر قانونی طرز عمل رہا ہے, غیر اخلاقی طرز عمل رہا ہے, اس کے بھی ہم مذمت کرتے رہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ جناب ان کے خواتین کے یا کسی کے بھی کاغذات لے کر پھاڑ دیے جائیں یا چھین لیے جائیں.
بالکل کاغذات لے کے پھاڑ دیے جائیں یا چھین لے جائے ان کو. جس طرح سے شائستہ کھوسہ میں حیران تھی جب مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ وہ شائستہ کھوسہ کو اٹھا کے موبائل میں ڈال دیا. میں ذرا کوشش کرتی ہوں ان سے 5 منٹ ہم ٹیلی فون لائن پہ گفتگو کر لیں, لیکن بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. نون لیگ اگر جو ہے وہ جس طرح سے آئی اور جس طرح سے جلسہ اور جس طرح سے ساری چیزیں پورٹری کی گئی کہ جی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور بس اگلی دفعہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے ہی بنے, لیکن نون لیگ کو اس سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اور پھر آگے سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ شاید اس کو ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں بھی نظر نہیں آتے یا اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں, میں ساتھ رہی ہوں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم لیجیے گا. شائستہ کھوسہ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شائستہ کھوسہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجھے صرف مختصراً بتائیے گا کہ کل آپ جب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئی تھیں تو آپ کسی پارٹی کی طرف سے گئی تھیں یا ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ گئی تھیں؟ اور پھر جو سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اور میں کل اپنے نامینیشن فارم جو ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ جمع کرنے گئی, لیکن کیونکہ میرے ساتھ ایک بڑا نام جڑا ہوا ہے شائستہ کھوسہ کا جو کہ لطیف کھوسہ کی بہو ہے, تو نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور آلریڈی یہ ماحول ہے پنجاب میں, لاہور میں خاص کر کے کرفیو کی حالت ہے. اگر آپ کے نامینیشن فارم پہ پاکستان پیپلز پارٹی لکھا ہوا ہے تو وہ اندر جا سکتا ہے, اگر پاکستان مسلم لیگ نون لکھا ہوا ہے تو وہ اندر جا سکتا ہے, اگر استقام پارٹی لکھا ہوا ہے تو وہ اندر جا سکتا ہے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو وہ اندر نہیں جا سکتا, اس کا داخلہ منع ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کے ملک میں کس قسم کے لیکن آپ اکیلی تو نہیں ہے نا. اگر آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ گئی تھی یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگ کچھ کرا بھی رہے نامینیشن پیپرز فائل, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اندھیر نگری ہے, مگر آپ کی وجہ گرفتاری کیا بنی؟ مطلب آپ کو موبائل میں ڈال کے کیوں لے گئے اور کہاں لے گئے؟ میری وجہ گرفتاری بنی کہ فارمر گورنر سردار لطیف کھوسہ جنہوں نے ریسنٹلی ابھی پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے, یہ میری وجہ گرفتاری بنی. اور صرف انہوں نے میرا نام سنا اور مجھے آ کے گاڑی سے نکالا, ناک کیا اور کہا میڈم باہر آئیے, اور موبائل وین آ گئی اور موبائل وین آ کے اور پھر مجھے گھماتے رہے, کبھی گارڈن تھانے میں. کوئی وجہ بتائیے آپ کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں, کیوں موبائل میں بٹھا رہے ہیں؟ کوئی میں نے ہزاروں دفعہ پوچھا کہ بتائیے مجھے کیوں آپ گرفتار کر رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں اور کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور ایک ہی جواب آتا تھا کہ میڈم معذرت خواہ ہیں, ہم مجبور ہیں, ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ہیں, ہم مجبور ہیں, ہمیں اوپر سے انسٹرکشن ہے, ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے, ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے. اور پھر کسی تھانے لے گئے آپ کو؟ جی, مجھے پہلے گارڈن تھانے لے کر گئے, پھر ماڈل ٹاؤن کے تھانے لے کر گئے, پھر گلبرگ کے تھانے لے کر گئے, پھر گلبرگ کے تھانے سے لے کر پھر مجھے قصور کی طرف کے میری جو ہے لوکیشن اور میری فیملی کو نہ پتہ چلے, پھر مجھے قصور کی طرف جو ہے کوئی نشاط تھانہ ہے جو کانا کے ساتھ لگتا ہے, وہاں پر لے کر گئے. وہاں جا کر مجھے انہوں نے 2-2.5 گھنٹے بٹھایا. ہاں, وہاں کے جو لوکل اسٹاف اے ایس آئی وغیرہ تھے ان کی مہربانی تھی کہ سردی تھی, انہوں نے مجھے چائے وائے پلا دی, ادروائز تو انہوں نے بہت بے حد برا سلوک کیا ہے. اور وہ خود مجبور تھے اور بے بس تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے. اور پھر رات گئے آپ کو چھوڑ دیا؟ جی, رات کو جب میرے ہسبینڈ چیف جسٹس کے پاس گئے اور پٹیشن فائل کرنے کے لیے, اور جب چیف جسٹس کو پتا چلا اور جب سردار صاحب کی بات ہوئی کہ سردار صاحب کی بہو جو ہے اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ تھانے لے گئے ہیں اور ان کا کچھ پتا نہیں ہے, جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جب انٹرویو کیا تو ان کے انٹرویو کرنے کے بعد جو ہے پھر آئی جی پنجاب, پی او سب جو ہے پھر آن لائن ہوئے, اور جا کے انہوں نے رات کو جو ہے مجھے نشاط تھانے سے جو ہے وہ گاڑی بھجوائی. احمد شائستہ کھوسہ صاحبہ تھی تو میرا خیال ہے انہوں نے اپروچ کر بھی لیا, ان کے ہسبینڈ نے یا سردار لطیف کھوسہ صاحب نے چیف جسٹس کو یا جس کو بھی, اگر اس تک پہنچ نہیں ہے دین واٹ؟ وہی نا, اوبیسلی بڑا ڈسٹربنگ ہے ٹو بی آنیسٹ, کہ مطلب کہ کس جرم میں شائستہ کھوسہ صاحبہ کو آپ اتنی دیر گھماتے رہے, کیا ہے کہ بنیادی یا تو ہوتا نا کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کہیں پہ قانون توڑا ہے تو وہی نا, اگر قانون کہیں توڑا ہے تو پھر آپ نے ان کو چھوڑا کس طرح کہ آپ ان کو مختلف تھانوں میں گھماتے رہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں یہ ہم وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمیں بہت تنگ کریں گے. آج اگر سردار لطیف کھوسہ صاحب کی بہو کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. اور پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں, دیکھیں تمام شہری ہیں, کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ قابل مذمت ہے, لیکن یہ شو کرتا ہے کہ جب اتنی ہائی پروفائل
ایک فگر ہے, ان کی فیملی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو Would you رہا ہے؟ like to comment? چلے 10 نہیں 2 ہوتے ہو. میرا تو ایک پرسنل ریلیشن ہے جو کھوسا صاحب کی فیملی سے, اور مجھے تو بڑا افسوس ہے اس واقعے کا. اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ تو جو ان کے ساتھ ہوا یہ تو میری اپنی فیملی ہے, آپ اس طرح کنسیڈر کریں. یعنی شہباز کھوسا جو ہیں از مائی بیسٹ فرینڈ. کیوں ہو رہا ہے یہ, کیا ہو رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ انسیڈنٹ کے حوالے سے میں آپ کو آنیسٹ ٹو گاڈ بتاؤں کہ مجھے مطلب میں نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا ہوا نہیں تھا, تو میں تو ڈیفینیٹلی اس کو چھان بین کروں گا اس کی. باقی تو میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے پوری ایک اپنی فہرست تیار کی ہوئی ہے, ریسرچ کی ہوئی ہے, لیکن دس ویری انسیڈنٹ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن میں ابھی آپ نے دکھائی تھی وہ میں نے غور سے دیکھی نہیں تھی, لیکن میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, مطلب میں پرسنل طور پر, اور یہ تو میری اپنی فیملی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. آئی سی اٹ دس وے, مطلب اگر ہم اسے سچ پوچھیں تو یہ تو یعنی سردار لطیف کھوسا صاحب اور شہباز کھوسا بڑے آنریبل لوگ ہیں, اور سیاسی نظریات ان کے اپنے ہیں, لیکن وہ لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ والے ہیں, عزت احترام کرنے والے ہیں, اور ہمیشہ ان سے فیض ملے گا آپ کو, کوئی آپ سے ان سے برائی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا ملکی سیاسی اس پر آ جاتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے آپسی, میں ذرا بلے کے نشان پہ بعد میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کروں گی, یہ جو آپسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کیا نون لیگ اس سے پہلے بھی, نون لیگ کی تاریخ ہے کہ انتخابات سے پہلے اس نے کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو, اور جس طرح سے استحکام پارٹی اب ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 40 ہمیں نیشنل اسمبلی کی سیٹ وفاق سے اور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, اور 70 کے قریب جو ہے وہ پنجاب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, یہ تو ان کی ڈیمانڈز ہیں. لیکن ایسی کون سی مجبوری ہے نون لیگ کی جو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کبھی JUIF کے ساتھ, پھر استحکام پارٹی کے ساتھ, پھر MQM کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی خبریں تھیں. جب اتنی بڑی پارٹی ہے تو اکیلے الیکشن کیوں نہیں لڑ پا رہی؟ میرے خیال میں اب نیا دور آ رہا ہے نا, نئے دور میں محبوب نظر کے لیے بھی کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں. اگر آپ سپر لاڈلا بن کر آ رہے ہیں, لاڈلا پلس بن کر آ رہے ہیں, تو آپ کے لیے بھی کچھ شرائط ہوں گی نا, کچھ چیزیں آپ کو بھی ماننی پڑیں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ فری ہینڈ دیا جائے. فری ہینڈ ان کے لیے تھا جو پہلے تھے, اب ان کے لیے فری ہینڈ نہیں ہوگا. ان کو کہا گیا ہوگا کہ جناب یہ بھی آپ کو گلے میں باندھنے ہوں گے, یہ پیارے بھی ہمارے بھی اپنے ساتھ رکھنے ہوں گے, اگر آپ ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر ساتھ نہیں ہوں گے. تو میرا خیال یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ PMLN کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اس ریس کے اندر بہت تیز دوڑنے کے قابل نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے, ایک بیساکھی کی ضرورت ہے. اور بیساکھی کی شکل جو ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ استحکام میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور نام سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بیساکھی ضرور چاہیں گے تاکہ آگے پہنچنے میں وہ بیساکھی زیادہ کارآمد ثابت ہو, تو اس کے لیے وہ چاہ رہے ہوں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب وہ نہیں ہیں جو ان کو 1988 سے لے کر اب تک جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھوں پر بٹھا کر کبھی گراتے, کبھی چلاتے, کبھی ساتھ لے کر چلاتے رہے ہیں. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب ٹھیک ہے کہ آپ کو اگر ہم محبوب نظر بنائیں گے تو پر آپ کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہوں گی, اور اب نئی شرائط یہ ہوں گی کہ آپ ان کو ایڈجسٹ کریں. لغاری صاحب, یہ لوگ کہہ تو رہے ہیں کہ جی وہ ڈیل کے تحت آئے ہیں, چونکہ منظور نظر ہیں, چونکہ سلیکٹڈ ہیں, چونکہ سلیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں, یا لاڈلا پلس ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن نواز شریف صاحب تو اپنے بیانیے پہ واپس آ رہے ہیں. وہ تو دوبارہ سے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا حساب ہوگا, حساب کتاب ہوگا جنہوں نے مجھے نکالا. تو اگر وہ یہ تمام ٹیکس جن کا ذکر آپ نے کیا وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تو وہ احتساب کی باتیں کیونکہ قابل قبول ہوتی ہیں ان کی طرف سے. نہیں, وہ میرے خیال میں احتساب کی جو بات کر رہی ہے اجازت سے کر رہے ہیں, بغیر اجازت کے نہیں کر رہے ہیں. وہ جب بھی اس طرف کے احتساب کے الگ طرف بڑھے گی تو ان کو گردن سے پکڑ لیا جائے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ پھر پکڑ کر وہاں لے جایا جائے گا جہاں سے ان کو نکال کر لے گئے تھے. وہ کوٹ لکھپت جیل ہو یا ڈالا جیل ہو, وہ کہیں بھی ان کو لے جایا جائے گا. اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جہاں پر یہ موجود ہیں اس سے پیچھے ہٹیں گے. یہ بیانیہ بس بیانیہ ہی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح اصلی ہے یا نقلی ہے. لوگوں کو کچھ اصلی تو نظر آنا چاہیے. لوگ اب تک تو یہی سمجھ رہے ہیں, ماسٹر جو ووٹر ہے وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ بندہ اصلی نہیں ہے, بندہ کچھ اور ہے. اوکے, تو اطہر کاظمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کو کیوں سولو فلائٹ کیوں نہیں لے رہی نون لیگ؟ کبھی استحکام پارٹی, کبھی MQM, کبھی JUI جو جمعیت علماء اسلام, کیا 40 سال بعد بھی آپ سولو فلائٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ obviously جس طریقے سے پچھلی حکومت گرائی گئی, سب لوگوں کا اس میں کردار تھا, اور کچھ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوئی اور نیگوسیشنز ہوئی کہ ہم مل کے آگے چلیں گے. ایک تو وہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اب ہم نے پہلے بھی ماضی میں نہیں دیکھا کہ جس طرح ٹکٹس دیے جا رہے ہیں اس پہ اتنی زیادہ مشاورت ہو رہی ہے
मियाँ साहब भी इंटरव्यू कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि IPP वाले भी सीटें मांग रहे हैं, दीगर दोस्त भी सीटें मांग रहे हैं, तो एक वजह ये है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त नून लीग की कोशिश ये है कि वो कैंडिडेट्स भी हों कि जिनके अपना कोई वोट बैंक हो, इसलिए इलेक्टेबल जोन का अपना वोट बैंक हो, इसलिए कि जमात के पास इस वक्त उतना वोट बैंक नहीं है कि सिर्फ जमात के वोट बैंक पे आप इलेक्शन जीत जाएं। उसकी मिसाल वाज़े है, गुजरात में मोहन सलाई साहब की वालदा से कागजात छीनने की कोशिश ना होती, इसलिए कि वहाँ पे काफ लीग आपके साथ है, आप चौधरी शुजात आपके साथ हैं, सालिक साहब आपके साथ हैं, पूरी काफ लीग आपके साथ है, लेकिन आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप परवेज इलाही साहब की अगर अहलिया भी खड़ी हो जाएं तो आप उनको भी नहीं हरा सकते। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। बुनियादी तौर पे वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिनके अपना वोट बैंक हो, और इस वक्त उनको पता है तो वोट बैंक होता था ना, कहाँ गया? नहीं, नून लीग का होता था, बाजी करीब में ही होता था, बल्कि हम देख रहे थे जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हर ज़िमनी इंतखाब नून लीग जीतती थी। डस्का में क्या कुछ हुआ वो हमने वो भी देखा। वो 16 माह के दौरान जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने खर्च किया कि वो सरमाया, जो पॉलिटिकल सरमाया था, वो सारा ज़ाया हो गया। वो ये अग्री करते हैं आप हसन अय्यूब साहब? ये थोड़ा सा नुकसान तो यकीनी तौर पर हुआ है, इस हद तक तो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर वोट बैंक ख़त्म हो गया है तो ये 8 फरवरी को नजर आ जाएगा वोट बैंक क्या है। सीट एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं आपको बात थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ इज वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन। नवाज शरीफ इज नॉट अ बेबी पॉलिटिशियन जो हेस्ट में फैसले करे। वो बड़ा सोचता है। पहले तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में तमाम लोगों को बुलाया ना, फिर कई जगहों पर इख्तलाफात हैं, वहाँ पर वो इख्तलाफात दूर करना चाह रहे हैं। अब देखें जी, जिस तरह वो विरक साहब का और अता तारड़ साहब का मामला है, आप लाइमलाइट में ये मामला नहीं आया हुआ। अब विरक साहब 85 से शायद नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, और तारड़ साहब जो हैं वो उनके स्टार हैं। वो हर जगह उन्होंने अपनी जो जवानी है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर खर्च कर रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको। बट इवन देन अब तारड़ साहब कहते हैं सीट मुझे दें। अब सीट जो है वो एक है, और एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ के साथ गुजारी, और एक आदमी जो नवाज शरीफ के लिए जी मर रहा है। तो अब उसमें फैसला करना हो तो बताएं क्या फैसला करेंगे? बड़ा मुश्किल होता है ना। इसलिए दोनों को राज़ी करना या कोई तीसरा रास्ता तलाश करना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। रहा सवाल IPP का, तो बल्कि इससे पहले मैं एक और बात करूँगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को सिर्फ लाडले का टैग लगा दिया गया है। किसने लगा दिया है? हम लोगों ने लगाया है। वी स्टार्टेड इट, और फिर आगे से नहीं हमने स्टार्ट। बात सुन लें, हम लोगों ने, मीडिया ने स्टार्ट किया, उसको उन्होंने कैच किया और फिर उसको अपना नैरेटिव बना दिया। आपको नहीं मालूम? ऐसा नहीं है जी, ऐसे ही है जी। टैग लगा हुआ है, वो है टैग हमने लगाया। नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है, लाडले नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मतलब वी नीड टू वेक अप। मुस्लिम लीग नवाज को इवन कि उनके रास्ते में भी रुकावटें हैं, लेकिन रुकावटें थोड़ी डिफरेंट किस्म की हैं। हम लोग असल में बहुत नैरो माइंडेड हो चुके हैं। हम इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखते नहीं हैं, या हमें शायद उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जो है सिस्टम में क्या चीज़ें चल रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतनी बात मैं करूँगा, इससे ज़्यादा मेरी आगे मैं बात नहीं कर सकता। तो नवाज शरीफ एक चीज़, वो लाडला नहीं है। नवाज शरीफ का रास्ता अभी भी रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन नवाज शरीफ का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं होगा। वो भरपूर ताकत से आ रहा है। उसकी वजह ये है कि पंजाब के अंदर, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं बात देखिए, नवाज शरीफ का देखिए, आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं या आप जलसे देखते हैं ना जो PTI के, तो PTI के जलसे के अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें जितनी खवातीन उनकी सपोर्टर है उस इलाके की, वो भी आ जाएंगी, और जितने मर्द हैं वो भी आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज का जो मेल जो सपोर्टर है वो तो आएगा, लेकिन फीमेल सपोर्टर उनकी नहीं आती। आपको अगर ये बात माने ना माने, मतलब वो नहीं आती। तो इस लिहाज से, और दूसरा उनका जो वोट बैंक है वो ताजिर है, वो दुकानदार है। वो इस तरह की जरूरत क्यों पड़ रही है? बस वो बेसिकली ये ख्वाहिश है IPP की, और IPP अगर सीट एडजस्टमेंट चाहती है, कुछ वादे भी होते हैं। IPP की इतनी स्ट्रांग पोजीशन है कि अपनी ख्वाहिश इंपोज कर रही है हिस्सा उस चीज़ का जिसके ऊपर उन्होंने उनसे मांगा था तावन मुस्लिम लीग नवाज ने एक टाइम के ऊपर जहांगीर तरीन से और अलीम खान से, उसके बदले में उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में तो दे दिए थे, लेकिन उन्होंने जनरल इलेक्शंस के हवाले से भी प्रॉमिसेस किए थे। लेकिन इस वक्त जो वो डिमांड करना शुरू पड़ी है IPP, इट्स नॉट अबाउट IPP ना, उनका तो JUI जो जमीयत इस्लाम है उनके साथ भी, फिर MQM के साथ भी, तो KP के अंदर या सिंध के अंदर वो होम ग्राउंड है, एक तरफ JUIF का और दूसरी तरफ है MQM का। वहाँ से रिसीविंग एंड पर होना है मुस्लिम लीग नवाज ने, जहाँ पर यहाँ पर रिसीविंग एंड पर है पंजाब के अंदर IPP। तो यहाँ पर अगर वो अपना हिस्सा दे देंगे, जो कि उनकी मेन बैटल फील्ड है आपकी, जहाँ से आपने मरकजी हुकूमत बनानी है, तो वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम है। और आप ये देखिए, कुछ साइंस आपके सामने हैं। कुछ साइंस अगर आप देखें, फैसल वोडा का जाना, सरफराज भुट्टी का पीपल्स पार्टी में जाना, और इवन देन
یہ بڑی انٹرسٹنگ اس صورتحال کے اندر کے اندر پھر اوپر سے ان کا شو ڈالنا کہ جناب لاڈلا تو نواز شریف ہے. آپ ذرا کوئی اپنی بات پوری کر لیں, جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹیگ آپ نے لگایا, یعنی میڈیا نے لگایا, تو اس میں کہیں نہ کہیں رول آپ کا بھی ہوگا جو آپ نے لاڈلا کہا اور سلیکٹڈ پلس کا. نہیں, میں نے تو کبھی ان کو لاڈلا ٹو بی آنسٹ نہیں کہا, پر وہ ٹیگ اس لیے لگا کہ ہمارے بھائی حسن بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ پوری طاقت سے آ رہے ہیں, اب کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی ہے. تو وہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ یہ وہ سارا چیز ہے نا جس کی وجہ سے پھر یہ بیانیہ بنا. عوام کی طاقت ہی کی تو بات وہی اس لیے اب انہوں نے کلیئر کر دی. اگر یہ چیز یہ کچھ دن کلیئر کر دیتے ہیں. نہیں, میں نے پہلے بات کی تھی مقدمات کے حوالے سے کہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکے گی. آنیسٹ ٹو گاڈ دیکھیں, ہم نے بھی سب نے مرنا ہے. وہ مقدمے جعلی تھے, بوگس مقدمے تھے. ان مقدمے کو اگر آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے مقدموں سے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو وہ نہیں ہے. ان کے مقدمے بڑے سولڈ ہیں, ایویڈنس بھی ان کے اندر موجود ہے, بینگ کورٹ رپورٹر. دیکھیں میں پتہ بات کیا ہے, میرے نزدیک مسلم لیگ نواز یا میرا نیریٹو تمام چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور دوسرا میرا اپنی کریڈیبلٹی ہے. میں اگر غلط بات کروں گا تو 2-4 دن میں فیڈ آؤٹ بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا نذیر لغاری صاحب کی طرف جاتی ہوں. نذیر لغاری صاحب, حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی میڈیا نے یہ ٹیگ لگایا لاڈلا اور لاڈلا پلس کا اور الیکٹڈ کا, اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس کو پک کیا, وہ ایک نیریٹو بن گیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ جو سرفراز بگٹی صاحب حال ہی میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, پھر فیصل واڈا کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, تو اس نے بھی کچھ کان کھڑے کر دیے دوسری جانب لوگوں کے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہاں سے لندن سے روانہ ہوں, یہ بات تو میں حسن ایوب صاحب کی بالکل مانتا ہوں کہ بوگس کیسز بنائے گئے تھے اور بوگس طریقے سے نائر کریک کیا گیا تھا اور سزائیں دی تھیں. اور یہ بالکل ٹوٹل میں کہتا ہوں ثاقب نثار کوٹ کا یہ سیاہ کارنامہ تھا جو کچھ بھی کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے لایا گیا واپس, وہ اس سے زیادہ خطرناک طریقہ تھا. وہ لاڈلے پن سے بھی بڑھ کر کچھ چیز, جس طرح سے آپ کے ہائی کمشنر جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پر جا کر سی آف کرتے ہیں, تو بھائی یہ کون سی مجبوری ہے, کون سی؟ اب اس وقت تک ریکارڈ میں ان کی حیثیت ایک قیدی کی ہے. وہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر چلے گئے تھے, اور اگر لاڈلا پن کسی کو کہتے ہیں تو لاڈلا پن تو یہیں سے شروع ہوا تھا نا, کہ جب آپ کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود اگر آپ کو یہ سہولت حاصل ہو رہی ہے, میں پھر کہتا ہوں سزا غلط, میں پھر کہتا ہوں, لیکن سزا یافتہ ہونے آپ قانونی طریقے سے سزا ختم کرتے نا. اگر کوئی مہربانی کرنی تو ایسی کرتے نا, قانونی طریقے سے سزا ختم کرتے اور اپیل کے ہیئرنگ کے دوران ان کی سزا ختم ہو جاتی, وہ چلے جاتے, وہ چلے گئے. پھر چلے جانے کے بعد وہاں سے وہ واپس ہے تو گئے تھے ایک قیدی کی حیثیت سے, کوٹ لکھپت جیل کے ایک قیدی کی حیثیت سے جو لاہور کے ہاسپٹل سے گئے, اور واپسی حیثیت ان کی جب آ رہے ہیں تو وہ وہی حیثیت ہے ان کی کہ وہ قیدی کی حیثیت میں واپس آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر ہوتے ہیں تو پھر ان کی بیل ہوتی ہے, اور بیل کے لیے وہ چلے جاتے ہیں, اور ان کی جو ہے 1-2 دن پہلے ان کی دبئی پہنچنے سے پہلے ان کی بیل ہو جاتی ہے, پہنچنے کے بعد ان کی بیل ہو جاتی ہے. اور پھر اس طرح سے بیل ہوتی ہے اس شخص کی جو جس پر الزام ہو, کوئی FIR ہو, کوئی مقدمہ ہو, کوئی چیز ہو جو چل رہی ہو. یہ تو ایک سزا یافتہ معاملہ ہے جس کا ریلیف صرف اپیل کی صورت میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیل کہاں سے ہو سکتی تھی, مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آئی. سر دیکھیں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, میں سمجھا دوں گا, لیکن آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جب میں تھوڑا سا اس کو اسی بات کو لے کے آگے بڑھتی ہوئی دوسری بات ہوئی, کیونکہ بیچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل اگنور محسوس ہو رہی تھی لائک پیپلز پارٹی. لیکن پھر زرداری صاحب نے بلوچستان کا دورہ کیا, اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کی, پھر سرفراز بگٹی صاحب استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی میں گئے, پھر ہم نے فیصل واڈا صاحب کی ملاقات دیکھی. تو ایسا لگ رہا ہے, معلوم ہو رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, جس کا حسن ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ تھوڑا سا ہوائیں ان کی طرف بھی جا رہی ہیں. کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ میں یاد کرتا ہوں کہ زرداری صاحب بھی اس دور میں تو ہیں کہ اقتدار ان کو ملے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل پر وہ اقتدار کی طرف بھاگ رہے ہیں یا اقتدار ان کی طرف بھاگ رہا ہے. ظاہر ہے نواز شریف نے جا کر وہاں پر کوئٹہ میں پوری ایک مجلس لگائی تھی اور لوگ شامل ہوئے تھے, جام کمال اور دیگر لوگ شامل ہوئے. اب یہ کیا ہے, انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو شامل کیا, اور آخر میں سرفراز بگٹی جو ہے اس نے تو خود کہا کہ مجھے تو نواز شریف نے فون ہی نہیں کیا تھا, مجھے تو زرداری نے فون کیا, اس لیے میں ان کے پاس چلا گیا. مجھے ایک دن پہلے ہی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے, بہت اہم بڑے 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 نام والے دوست ہیں, اور وہ بھی ہماری طرح کے ایک اینکر دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ نواز شریف کی طرف سے چیف منسٹر کے امیدوار کے طور پر سرفراز بگٹی آئیں گے. تو میں نے کہا دیکھ لیں جو کچھ بھی ہوتا ہے,
لیکن نواز شریف کی طرف سے ان کو فون ہی نہیں گیا ہے، تو ان کو فون کیا زرداری نے، وہ چلے گئے. یہ ہوا کا رخ ہے یا ہوا کا کوئی اور رخ ہے؟ سر لیکن اگر ان کا آپ دیکھیں نا، اگر ان کو اپنا آگے مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا ہوتا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ ہوم انٹیریئر منسٹر تھے، آپ ریزائن کر کے الیکشن کی تیاریاں کریں اور پھر ایسی پارٹی کے ساتھ چلے جائیں جس کا کوئی مستقبل آپ کو نظر نہیں آ رہا یا کوئی امید نظر نہیں آ رہی؟ کچھ تو ایسا ہوگا جنہوں نے جوائن پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا. نہیں، امید کی دوڑ تو دونوں طرف چل رہی ہے نا. یہ بات اب جب نواب ثناء اللہ ظہری آئے تھے، جب عبدالقادر بلوچ آئے تھے، جب اور بہت سے لوگ آئے تھے، اور اس کے بعد جب جو ہے تب بھی یہ امکان تو پیدا ہوا تھا. اس طرف جب جام کمال خان سے تو یہ تھا کہ 50-50 ہے. اس وقت تک یہ یقین نہیں ہے کہ جام کمال والا گروپ جو ہے وہ جاتا ہے یا قطب بزنجو والا گروپ بن جاتا ہے، یا تیسرا یہ سرفراز بگٹی اور اپنا صادق سنجرانی اور انوار الحق کاکڑ کا یہ گروپ ہے. یہ باپ پارٹی کے 2-3 گروپ بنے ہیں، ان میں سے کون سا گروپ جو ہے وہ زیادہ اقتدار کے قریب ہے؟ تو وہ تو سارے کے سارے محبوباؤں کے گروپ ہیں نا، جو پیارے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، اب فیصل واڈا کی جو ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب سے، یہ کیا آگے آنے والے وقت میں گل کھلائے گی؟ آئی ڈونٹ نو. فیصل واڈا صاحب تو اس حوالے سے بڑا سخت موقف رکھتے ہیں، دونوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے بھی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ایک جو تصویر وہاں سے جو شائع کی گئی ہے، اس تصویر میں تو زرداری صاحب کا جو جیسچر ہے، انہوں نے بنیادی طور پہ کہہ دیا میں کسی چھوٹے سے مطلب شفقت سے کسی سے مل رہا ہوں، کسی سیاسی لیڈر سے نہیں مل رہا. اس لیے کہ انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. وہ تصویر جو ہے بڑی معنی خیز قسم کی ہے، اس میں یہ تاثر ہے کہ فرمائشی بھی لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کس نے، ہوگی نا، وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہے. ایگزیکٹلی انہی کی اس میں فیصل واڈا صاحب تو کوئی قداور سیاسی شخصیت نہیں لگ رہے، بلکہ وہ لگ رہے ہیں کہ کوئی ایک جو ہے نوجوان ملنے گیا ہے اور شفقت سے زرداری صاحب اس کو مل رہے ہیں. اب کیا آگے کوئی اتحاد بنے گا؟ فیصل واڈا صاحب کے پاس تو اپنی بھی کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے، ایون کہ کراچی میں بھی کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جو وہ جیت سکیں. تو پیپلز پارٹی کو اچانک فیصل واڈا کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پیپلز پارٹی اچانک فیصل واڈا صاحب سے کیوں مل رہی ہے؟ یہ وہ بہت سارے کوسچن ہیں. وہ فیصل واڈا جو آپ کے حوالے سے جو کچھ کہتے رہے وہ سب کے سامنے ہیں. تو اچانک زرداری صاحب کے دل میں یہ کیوں خیال آیا کہ انہوں نے ملنا ہے فیصل واڈا صاحب سے؟ تو یہ جو کوسچن آپ کے ذہن میں ہیں، یہ میرے بھی ذہن میں ہیں، اور میرے خیال میں یہ ذہن میں ہی رہے تو شاید کلیئر ہو جائیں. نہیں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں جواب بھی ہے اس کا سوال کہ ہمارے ذہن میں. میں پہلے بات تو لغاری صاحب والی بات کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو جو کہتے ہیں لاڈلا کا امپریشن تھا، تو یہ ایک آرڈر تھا 24/12/2018 کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ان کیس آف دا ہیلتھ آف دا پٹیشنر نمبر 2 ڈز ناٹ امپروو اینڈ ہی نیڈس فردر میڈیکل اٹینشن، دا گورنمنٹ آف پنجاب may on its own decide the issue regarding the suspension of sentence. Even otherwise, the petition number 2 may approach the government of Punjab under section 4012 CRPC. آپ سمجھ لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. تو اس کے تحت ان کو عدالت نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے واپس آ کے جیل جانا ہے. جو آرڈر تھا اس آرڈر میں عدالت کہہ رہی تھی کہ پھر آپ حکومت پنجاب سے بھی اپنی ضمانت لے سکتے ہیں، ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، اور پاکستان آ کر بھی جیل جانا ضروری نہیں تھا. میری بہن بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں نہیں. میں لغاری صاحب کے نو آفینس، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، اس کو کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ذرا پروگرام کے آخری حصے میں پی ٹی آئی کے مستقبل کی بات کیے لیتے ہیں، کیونکہ جو اس سے صورتحال ہے بلہ ان سے چھن چکا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم ہے. یعنی وہ اس وقت ایک پارٹی کے طور پہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. اب یا تو آپشن ان کے پاس ڈیفینیٹلی قانونی جنگ تو لڑنی ہے انہوں نے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یا تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے جائیں گے، اور اس کے بعد جو پھر اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں، جو اس کے چیزیں ہیں، وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کو جو ریزرو والا جو کوٹا ہوتا ہے وہ اس کے اختیار نہیں ہوں گے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ الگ الگ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکلات میں اضافہ ہوگا. وہ سنسیئرٹی، وہ لوائلٹی پارٹی کے ساتھ شاید اٹیچ نہیں ہوگی. نصیر لغاری صاحب، پی ٹی آئی کا مستقبل سیاسی انتخابی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ قانونی جنگ جیت سکیں گے؟ کوئی ویٹ ہے ان کے کیس میں؟ بات یہ کیس میں ویٹ ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کا موڈ کیا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس موڈ کیا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے پاس کیا ہے مواد. تو یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ جب دیکھا جاتا ہے یہ ان کا اپنا جب بھی کوئی کمروں میں جائے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد. اور میاں نواز شریف صاحب کو 90 میں اقتدار ملا، 85 میں ملا، اس سے پہلے وہ اقتدار میں تھے، پھر اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا 93 میں، پھر اس کے بعد دوبارہ لایا گیا
97 में, फिर उसके बाद दोबारा लाया गया 2013 में, और उसके बाद आते रहे हैं ना ये अदवार। इन पर भी ये दौर आया हुआ है, एक मुश्किल दौर है इनके लिए, और ये मेरा ख्याल है कि बड़ी देर तक गमले में रहेंगे और इनको उठाकर सूखने के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि ये इनको रिजर्व में रखा जाएगा, फिर किसी तरह काम आ जाएंगे इस तरह की नहीं। चीजें। तो अभी आपको क्या लग रहा है, इनको बल्ले का निशान वापसी मिलने के इम्कानात नहीं है? अब इंतखाबा इसके बाद, यानी जब नॉमिनेशन पेपर फाइनल हो गए हैं, लोग अपने अपने कागजात नामजद दाखिल करा चुके हैं, और अभी उसके बाद ये इनके इंतखाबी निशान के अलाट होने से पहले अगर आ जाता है तो उनके फायदे के लिए भी होगा, अगर उसके बाद आता है तो उनके किस फायदे के लिए होगा। मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान नहीं छीनना चाहिए, और ये जो इंतखाबी निशान नहीं दिया गया है उनको, तो बाकी पार्टियों के साथ भी वही प्रैक्टिस नहीं हुई है जो इनके साथ की गई है कि जाए अपना वो खुला इलेक्शन करवाएं, जाए अपनी पार्टी इलेक्शन करवाएं, नहीं ये गलत कराया दोबारा करवाएं। किस और पार्टी से कहा गया कि आपने अपना कौन सा इलेक्शन कराया, किस पार्टी ने इलेक्शन करवाया पहले से? तो अगर वो ये तो सजा उसको मिल रही है ना जिससे खानदानी पार्टी नहीं बनाई। ये कह रहे थे कि नहीं हम खानदानी पार्टी नहीं बनाएंगे, ये तो उनको खानदानी पार्टी न बनने की सजा मिल रही है ना इस पर। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मतलब वो जो हमारे यहाँ, इसका मतलब है कसूर ये है पीटीआई का कि वो मरूसी सियासत को उसने अडॉप्ट नहीं किया। प्लस ये कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि उनके ऊपर कुछ जुर्म साबित नहीं, वो अभी तक मासूम है, तो अमीन और सादिक मासूम। इस पे जमीयत उलमा इस्लाम को भी बड़ा एतराज़ हुआ, उन्होंने ये बाकायदा कल भी हमारे प्रोग्राम में की कि ऐसा लग रहा है कि उनको दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही। और आपने देखा कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इंप्रेशन फौरन एक मासूम वर्ड से आ गया। ये देखे ना, ये बयानिया कहाँ से शुरू हुआ इतनी था? सिक्योरिटीज क्यों है? देखिए ये बयानिया वहाँ से था ना कि हम ख्याल बेंच है, और मैं उस वक्त भी अर्ज करता था हम ख्याल बेंच नहीं, जहाँ पे भी फैसला इनकी मर्जी का नहीं आएगा ये मौजूद अदालत को इसी तरह टारगेट करेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और अतर मिनुल्लाह साहब ने मुतफिका फैसला किया और क्वेश्चंस उठाए, और बुनियादी तौर पे वो जो एक इंतहाई बिल्कुल कमज़ोर किस्म का केस है जिसका ना सर है ना पाँव है, वो साइफर वाला केस, उसका तिया पांचा करके उन्होंने रख दिया। तो उसके ऊपर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है जज साहिबान को, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह कि जो तहरीक इंसाफ है इस वक्त पाकिस्तान के, कोई माने या ना माने, हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है। अब ये जो है, जो लोग भी फील्ड में जाके काम कर रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल वाजे हैं। अभी इम्तियाज़ आलम साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, आज ही उन्होंने जंग में कॉलम लिखा हुआ है तूफ़ान की आमद है। अगर आप वो कॉलम पढ़ें और वो कह रहे हैं कि जहां देहात में भी हम जा रहे हैं, तो ये खाम ख्याली है आपकी अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई सिर्फ अर्बन सेंटर्स तक महदूद है, वो वहां तक भी वैसी उसी हालत में है। दूसरा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक है, अब अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो इतने पॉपुलर हैं, उनका जो वोटर सपोर्टर है वो इतने खौफ के बुत तोड़ चुका है कि वो रेड जोन में पहुंच जाता है और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहा है, और उनको कोई पूछता भी नहीं, ना कोई FIR हुई। अभी ये आए थे ना, रेड जोन की तरफ जाने की भी बात हुई थी, तो वो जो बलोच हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ? तो अकबर एस बाबर का जो है कारकुन वहां पे पहुंचा रहा, सारा दिन खड़ा रहा रेड जोन में, किसी ने बल्ला मिलेगा वापस? बल्ला अदालत के थ्रू मिल जाएगा, इलेक्शन लड़ेंगे बल्ला। इलेक्शन वो देखें, इलेक्शन तो उनके कैंडिडेट्स वगैरह नॉमिनेट हो जाएंगे, और इस वक्त की जो पोजीशन है अभी तक तहरीक इंसाफ इन सारी जमातों से इलेक्ट्रोल लेवल के ऊपर बहुत आगे है। पीटीआई का सियासी इंतखाबी मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप बल्ले के हवाले से? बल्ला तो शायद मे बी हो 50-50 है, मतलब 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस हैं। लेकिन कुछ इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बहुत बड़े इन्होंने जो है ना वो ब्लंडर्स किए हुए हैं, जो हकीकत है। अब अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने इतना जवाब दिया है, जब उनको मालूम है कि हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, तो इतने बड़ी वकला की इतनी बड़ी टीम और इतनी बड़ी नालायकी, मतलब सीरियसली, यानी अगर आप उसको देखें। इस बात से इत्तेफाक करते हैं मोस्ट पॉपुलर पार्टी है? नहीं, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम बल्ले के ऊपर पहले बात कंप्लीट कर लूँ। हाँ, उसमें आप देख लेना कि अब अकबर एस बाबर तो एक तरफ रह गया ना, नौरीन, मैडम नौरीन जो हैं वो इनकी फाइनेंस की हैं, वो पुरानी इनकी कारकुन है। जब एडमिरल साहब वगैरह और इमरान खान साहब 4-5 लोग होते थे, वो भी इसके खिलाफ गए। ये बात आप समझें कि पीटीआई के अपने लोग भी हैं, और जहाँ तक बात है कि पीटीआई को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो उनको वहीं से मिलेगी जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया है। अगर पीटीआई का रवैया ये होगा कि 9 मई में एक जो है वो ट्राउजर लहरा रहा था हसन नियाजी, और उसको जो आप टिकट देंगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, आपने अगर देखिए हकीकत है, आपने अपने लिए रास्ता निकालना है, बंद गली से रास्ता निकालना होता है, ना कि आपने बम पड़ा जाकर उसमें सर में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई आपके। आई विश के पीटीआई वालों को भी समझ में आ जाए। थैंक यू हसन अयूब साहब, काज़मी साहब, नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।